वअला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का ये अज़ीम फ़ज़ल व एहसान है कि उसने हमें क़ुरआन करीम जैसी अज़ीम तरीन किताब का मुताला करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाया और हम उसके फ़ज़ल व करम से क़ुरआन करीम की दूसरी सूरत सूरह बक़रा की तिलावत कर रहे हैं और उसका मुताला कर रहे हैं। आइए हमारा आज का जो मज़मून है वो आयत नंबर 168 168 से शुरू होता है। इंशाअल्लाह ताला उसकी तिलावत भी करेंगे और उसके माना पर भी इंशाअल्लाह ताला हम गौर करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए लोगो। अन्नास, अन्नास, जैसा कि हम बताएं कि नास जब कहा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें सारी इंसानियत से ख़िताब फरमा रहा होता। या अय्युहन्नास, ए लोगो, कुलू, खाओ। कुल इसका वाहिद है, सिंगल के लिए कुल कहा जाएगा, यानी हुक्म वाला फ़िल है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, खाओ। कुल, कुलू, सब खाओ। या अय्युहन्नास कुलू, ए लोगो खाओ। क्या खाओ? मिम्मा फ़िल अर्दी, मिन, मिम्मा हम साबिक़ में भी बता चुके हैं, ये असल में मिन मा था। मिन मा फ़िल अर्द, ज़मीन में जो कुछ है उससे। जी, ऐ लोगो, जो कुछ ज़मीन में है उसमें से खाओ। क्या खाएं उसमें से? हलालन तय्यिबन। अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीन पे मौजूद हर हलाल चीज़ को खाओ और तय्यब पाकीज़ा चीज़ को खाओ। हलाल जो चीज़ खाना चाहिए उसमें हलाल होना चाहिए और तय्यब पाकीज़ा होना चाहिए। अब जो अमर जो आता है ना, हुक्म जो दिया जाता है, हुक्म में वजूब लाजिम आता है, यानी लाजमी तौर पर करना होता है, लाजमी तौर पर करना है। तो जब कभी अल्लाह तबारक व तआला का कोई हुक्म पता चलेगा, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये करो, जैसा कहते हैं, तो मतलब वो करना वाजिब होता है। इल्ला ये कि इसके मज़ीद इशारे और मज़ीद तकाज़े साथ में आए, यानी दूसरी आयतें और अहादीथ सहीह अहादीथ शरीफ़ा अगर साथ में आ जाए जो इस मामले को और वाज़ह करते हैं, या जो हुक्म दिया गया साथ में इल्लत भी बता दी गई है कि इसलिए करो, तो जब वजह ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो करना नहीं होता है। इस तरह से मसाइल में थोड़ा सा फ़र्क आता है। असल में तो यहाँ पर वाजिब बताया गया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया कि खाओ, तो खाना है, बस ये क्या कहते हैं, वाजिब हो। हज़रत बहरुल उलूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अमर है और असल अमर में वजूब है, मगर बाज़ वजूह से दूसरे मानी भी पैदा होते हैं। जैसे कि समझाने के लिए, जब ज़िंदगी का ख़तरा हो तो खाना खाना वाजिब है। भूख की वजह से अगर मर जाने और जान चले जाने का इम्कान है या जान डैमेज होने का इम्कान है, ग़िज़ा की कमी की वजह से सेहत ख़राब हो रही है, कमज़ोरियाँ आ रहे हैं और आप ज़िद कर रहे हैं कि नहीं मैं तक़वा की तरफ जा रहा हूँ और मैं दुनिया की नेमतें नहीं हासिल करना चाहता हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ। वे आप उसको अच्छा सोच रहे होंगे, लेकिन जो नेमत अल्लाह ताला जिस्म दिया है अगर वो कमज़ोर हो रहा है या उसके मर जाने का इम्कान है, तो वहाँ पर खाना खाना वाजिब हो जाता है इस हुक्म के तहत, कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबन। और दूसरी सूरतों में ऐसा होता, क्या कहते हैं आप, मेहमान के साथ खाना खाना मुस्तहब है। मेहमान के साथ खाना खाना, अब यहाँ पर वाजिब नहीं है कि मेहमान को खाना खिलाते वक्त आप खड़े भी रह सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप दस्तर बिछाकर वो जब खाता है तो साथ में आप भी ज़्यादा न सही कम सही, लेकिन जब आप खाते हैं तो ये भी एक इस्तिहबाब और सवाब का काम है। और तीसरी चीज़ है, नफसानी अगराद के लिए मज़मूम है। हज़रत बहरुल उलूम मोहम्मद अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अपनी ख्वाहिशात के लिए खाना ये मज़म्मत वाली चीज़ है। जी, आप जिस्म में ताकत के लिए खाना खाए, कोई और मेहमान वग़ैरह जिनको आपने मदऊ किया है, जो आपकी ज़िम्मेदारी में है, उनके इकराम में उनका साथ देने के लिए आप खाना खाएं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे को ये खाना दिल चाह रहा है, वो खाना दिल चाह रहा है, इसमें मज़ा आ रहा है, अपनी शहवतें पूरी करना, अपनी ख्वाहिशात पूरी करना, तो अपनी ख्वाहिशात के लिए खाना ये काबिल मज़म्मत अमल है, ये नामुनासिब अमल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कुलू का ऑर्डर है वो, यानी अब अल्लाह ताला जो हुक्म फरमाया कि खाओ, जो हुक्म फरमाया है, फरमाते हैं कि बस वो ऑर्डर
کیا کہتے ہیں مختلف حالات مختلف سچویشنز کے حساب سے اس کا حکم بدلتے رہتا ہے۔ بہرحال کھانے کا جو حکم ہے جب کبھی کھائیں تو اس میں دو چیزوں کا خیال رہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ نمبر ایک، جو چیز کھا رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، حرام چیز بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ جی، جو بھی چیز حلال ہو، جو گوشت حلال ہو، جو پانی حلال ہو، جو بھی چیز حلال ہے آپ وہی کھا سکتے ہیں، حرام کا کھانے کا سوچنا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں تم کو جس چیز کا بھی حکم دو تو جتنا تم اس پر عمل کر سکتے ہو عمل کرو۔ جی، اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، جو چیز کا میں تم کو حکم دوں اس پر اتنا عمل کرو جتنا تم کر سکتے ہو، پوری کوشش کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا، اور کسی چیز کا اگر میں تم کو کسی چیز سے، جو چیز کو میں نے حرام کر دیا ہے، جو چیز کو میں نے منع کر دیا ہے، منع کرنے کے بعد گنجائش نہیں ہے کرنے کی۔ اگر کوئی چیز کا اچھائی کا حکم دوں کہ یہ کام کرو تو جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا کرو، لیکن منع کرنے پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو حرام کھانے سے تو سیدھا منع ہے، حرام کی طرف تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں نکلتا ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ جب کبھی کھانا کھائے تو پہلے دیکھ لیں حلال۔ اب حلال جو ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، تو حلال کے بعد پھر پاکیزہ کا لفظ لانے کا کیا مطلب ہے؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال ہو ساتھ میں پاکیزہ ہو۔ جیسا کہ بکرے کا گوشت حلال ہے، اس کو صحیح طریقے سے ذبح کر کے اس کو پاکیزہ کرنا۔ مرغی کا گوشت حلال ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، آج کل بہت شکایتیں آتی کہ بسم اللہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، جانور کو جیسا ذبح کرنا ہے ویسا ذبح نہیں کیا جا رہا ہے، جانور کی جیسی فیڈنگ ہونا ہے ویسی فیڈنگ نہیں کی جا رہی ہے۔ تو اصل میں بکرا ہو یا مرغی ہو یا کوئی اور حلال جانور ہو، تو جانور تو گوشت تو اصل میں حلال تھا، لیکن اس کو صحیح ڈھنگ سے پاک نہیں کیا گیا، اس کو جھٹکے سے مار دیا گیا، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ پڑھے بغیر اس کو کاٹ دیا گیا، تو پھر وہ حلال تو ہے لیکن اس کو طیب نہیں کیا گیا بلکہ اس کو گندا کر دیا گیا، پاکیزہ نہیں کیا گیا۔ اور طیب کے معنی میں اور وسعت ہے۔ جی، طیب کے معنی میں جی مرغ کو اور بکرے کو جو ہے حلال صحیح ڈھنگ سے کیا گیا ہے، لیکن اس کو پاک صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا، اس کا خون جو ہے نہیں بہا گیا بلکہ جب پکوان ہو رہا ہے تو پکوان کے اندر خون بھی آ رہا ہے، یا خون پکوان کے اندر اس کے مکروہ چیزیں جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو رہی ہے۔ جی، تو اس کو پاک رکھنا بھی لازمی ہے، اس کو پاک رکھنا بھی لازمی ہے، تو حلال بھی ہو اور اس کو پاک بھی رکھا جائے۔ جو زمین میں حلال ہے اور پاکیزہ ہے ایسے اشیاء کھاؤ۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ولا اور ہرگز نہیں، اور نہیں تتبعوا اتباع کرو، ولا تتبعوا اور اتباع نہیں کرو، تتبع اس کا واحد تھا، ہرگز اتباع نہیں کرنا کس چیز کا؟ خطوات الشیطان، شیطان کے سٹیپس کا۔ شیطان کے سٹیپس ہوتے ہیں نا، شیطان کے قدم، شیطان کے قدم بقدم تم ان کو فالو نہیں کرنا، شیطان کو فالو مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ نمبر ایک اس کے اندر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حلال کے علاوہ کھانا کھانا یا پاکیزہ نہیں ہو، گندا ہو، ایسا کھانا کھانا یہ شیطانی عمل ہے۔ نمبر ایک یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، جو لوگ حرام کھاتے ہیں، گندا کھاتے ہیں، وہ شیطان کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھو، پیٹ میں اگر لقمہ حلال کا ہوگا نا تو قرآنی آیت بھی سمجھ میں آئے گی، حدیث شریف بھی سمجھ میں آئے گی، یہ کام اچھا ہے مجھے کرنا چاہیے، یہ کام برا ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس کی سمجھ بھی رہتی ہے۔ لیکن جب پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے نا تو پھر حرام کے لقمہ جانے کے بعد جو وہ خون بنتا ہے تو پھر اس کے بعد جو کام حرام ہے وہ کام اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ حرام کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آتی، ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے، جس شریعت میں ہے وہ ٹھیک ہے، وہ رہنے دو، نہیں تو حرام کو جو ہے وہ حلال بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، بہت سارے گناہ کرتا ہے اس کے بعد بندہ۔ لقمہ حرام کا جانے کے بعد جو تجارت کے اندر جھوٹ بول کر کمایا گیا ہوا پیسہ ہے، کسی غریب کا، یتیم کا، بیوہ کا پیسہ، کمزور کا پیسہ، زمین اس کی کھینچ کر جو دولت بنائی جاتی ہے، جو اپنی کمپنیوں کے اندر، گورنمنٹ کے اندر یا جہاں پر بھی ہو سکتا ہے، فراڈ کر کر جو دولت بنائی جاتی ہے، جھوٹ بول کر جو کمایا جاتا ہے، اس پیسے سے ہوتا ہے کیا کہ اندر جانے کے بعد بندے کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ حق اور باطل میں صحیح ڈھنگ سے تمیز کر سکے اور کون سا اچھا ہے اور کون سا برا ہے اس کو سمجھ سکے۔
جی اس کا دل اور دماغ اندھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بندہ جو ہے اس کے بعد شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حلال کھاؤ اور شیطان کو فالو نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرام کھاتے ہیں ان کے شیطان کو فالو کرنے کا، شیطان کی اتباع کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، وہ ان کے متبع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو حرام کھانا، خود شیطان کے پیچھے چلنا ہے، اور جب حرام کھا لیتا ہے تو باقی معاملات میں بھی وہ شیطان کا فالوور بن جاتا ہے۔ بھلے کوئی بندہ کتنے اچھے نمازیں پڑھ لے، کتنی اچھی داڑھی رکھ لے، جی آج کل ایسا ہو رہا ہے اللہ ماشاء اللہ۔ میں یہ باتیں کہتا ہوں تو لوگ ناراض ہوتے، پر ناراض ہوئے تو میں کیا کروں، جو حقیقت ہے وہ تو کہنا پڑے گا۔ بہت سارے مولوی، مولانا، مفتی پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں جی، اور ان کے اتنے بڑے بڑے مارجن ہوتے ہیں چندوں میں، یتیموں کے پیسوں میں اتنے بڑے بڑے مارجن ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا کہتے ہیں لاکھ روپیہ کسی یتیم کے نام پر لے گا تو 50,000 اپنے جیب میں ڈال لے گا اور اس کو نام دے دے گا حق صحیح کا، 60% ڈال لے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو پورا کھا جا رہے ہیں وہ بھی ہے الگ سے، اوپر سے تو داڑھی ہے، مولانا ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، سندیں رکھے ہوئے ہیں، فضیلت وزیلت کے سارا کچھ، جی تقریریں بڑی اچھی کرتے ہیں، جمعہ بڑا اچھا پڑھاتے ہیں، لیکن جب پیسے کا معاملہ آتا ہے، مدارس پبلک کے پیسے سے مدارس بناتے ہیں اور اپنے نام پر رجسٹریاں کرا لیتے ہیں، جی پبلک کے نام پبلک کو یتیم، غریب، مسکین کے چہرے بتا کر چندے وصول کرتے ہیں، اور جو ہے اس میں سے بڑے بڑے حق صحیح یا پورا کھا جاتے ہیں یا ایک بڑا حصہ اس میں کا کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ حافظ بھی ہے، مولوی بھی ہے، مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے، خطیب بھی ہے، امام بھی ہے، لیکن وہ فالوور شیطان کا ہے اور جائے گا جہنم میں، جائے گا وہ جہنم میں۔ دیکھو داڑھی، جبہ، عمامہ، مفتی، مفسر، محدث یہ ہونا ہدایت پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہدایت پر ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے۔ جو قرآن اور حدیث کا متبع ہے وہی ہدایت پر ہے، اور اس کے لیے قرآن اور حدیث پر رہنے کے لیے، سنت مصطفی پر عمل کرنے، دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے حلال آمدنی حلال ہونا ضروری ہے۔ آمدنی حلال ہونا ضروری نہیں، جس کی آمدنی حلال نہیں ہے اس کے بچنے کے امکانات بہت کمزور ہو جاتے ہیں، وہ تو شیطان کے چنگل میں پھنسا ہی پھنسا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے اسٹیپس کو ہرگز فالو نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا، شیطان کھلا دشمن ہے، شیطان کھلا دشمن ہے۔ اور آج کے دور میں ایک عجب دور چل پڑا ہے کہ کھلا دشمن سامنے رکھتے ہوئے لوگ چھپے ہوئے دشمن کی تلاش میں لگے ہوئے۔ بالکل آپ ضرور، ہر آدمی کو چاہیے کہ چھپے ہوئے دشمن کو بھی جانیں، لیکن پہلے جو کھلا ہے اس کا تو انکار کر دو، جو کھلا دشمن ہے اس سے تو دشمنی کر لو، جی نہیں وہ چھپا دشمن ہے اس کو نکالتا ہوں وہ زیادہ اہم ہے، نہیں 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 نہیں، یہ کیا کہتے ہیں، آپ کوئی حکومت کے مالک، آپ وہ کوئی حاکم وقت نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں چھپا ہوا دشمن کون ہے وہ آپ نکالتے بیٹھے، نہیں، زیادہ ضروری ہے کہ جو دشمن پتہ چل گیا ہے پہلے، عدو و مبین، پہلے اس کا رد کر دیا جائے۔ شیطان کو فالو کرتے ہوئے آپ اندر کے دشمن کو تلاش کریں گے تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کھلا دشمن ہے، اس کے خلاف جاؤ، اس کے کیوں کیا کرتا ہے شیطان؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں شیطان کی کون مانتا ہے بھائی، شیطان کو تو ہم برا ہی سمجھتے، ہم کہاں شیطان کو فالو کرتے، ہم کو تو صرف اندر کی دشمن تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں بابا، جو دشمن چھپا ہوا ہے اس سے پہلے آپ کے سامنے جو کھلا دشمن ہے آپ اس کے فالوور کیوں بنتے ہیں؟ ہم کب اس کے فالوور بنتے ہیں؟ دیکھیے اب کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، آیت نمبر 1